बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामईन, किसी को तकलीफ देकर मुस्कुराना कैसा है और शादी में मेहंदी और हल्दी लगाना कैसा है, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये ज़बरदस्त बयान। शादी जो है ये खुशी का वक्त होता है, जैसे मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये सब हमारे यहाँ के रिवाज हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में हल्दी लग रही हो, हमारे इलाके में होती हैं, हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। शरीयत ऐसी किसी भी रस्म को, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी की एक बात बताते, बहुत मुझे भी मुतासिर कर गई। फरमाते हैं कि एक बार आपको कोड़े मारे गए थे, 100 कोड़े मारे गए थे, जिसकी वजह से आपकी पीठ छिल गई थी। आप जो है झुक करके चले जा रहे थे दर्द और शिद्दत की वजह से। रास्ते में एक डाकू मिला, उसका कुछ नाम भी है, डाकू चोरी में उसका बड़ा नाम था, चोरी में बड़ा नाम था। सुनिए कितनी बात है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं उस डाकू ने मुझे पूरी ज़िंदगी का सबक दिया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, रास्ते में वो मिला, कहा अहमद बिन हम्बल ज़रा आओ, मैं तुमसे एक पते की बात करता हूँ। कहा कि क्या बात है? कहा कोड़े खा के आए हो? कहा हाँ, 100 कोड़े मारे गए। उसने कहा, उसने चोरी करता हूँ पकड़ा जाता हूँ, चोरी करता हूँ पकड़ा जाता हूँ, चोरी करता हूँ पकड़ा जाता हूँ, और जब जब पकड़ा जाता हूँ कोड़े खाता हूँ। अब तक मैंने 15,000 कोड़े खाए। कितने? अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल से वो कह रहा है 15,000 कोड़े खाने के बाद भी मैंने चोरी अब तक नहीं छोड़ी। ऐ अहमद बिन हम्बल, 100 कोड़े खा करके तुम हक को नहीं छोड़ देना। जब मैं चोरी जैसे गुनाह को नहीं छोड़ा इतने कोड़े खा करके, तो तुम सिर्फ 100 कोड़े पर ही हक बात को छोड़ मत देना, तुम अपने पर जारी रखो। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जब बुराइयों पर इतने कोड़े खा करके भी कोई बुराई से लगा रहता है, तो मैं हक के साथ जुल्म सह करके क्यों ना लगा रहूं। आज इसी की बात हमें समझाने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। उलमा दुबके हुए बैठे हैं, बहुत सारे हमारे मशाइख हैं या बड़े हैं जिनको आज क़यादत करनी चाहिए थी, वो खौफ के मारे थर थर कर रहे हैं कि न जाने हमारे साथ कितने मामलात करेंगे। होगा ही, खुद हमारे ऊपर इन्होंने केस रखे हैं, कितने मुकद्दमात में हमको घुमा रहे हैं। आप जानते हैं इन चीज़ों पर क्या कसूर हैं हमारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक खड़े होना कोई जुर्म है? मैं अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिसालत, नामों से रिसालत के लिए अगर खड़ा हुआ, तो ख़ुद मेरे ऊपर तकरीबन इन्होंने कितने मुकद्दमे दायर किए। ये मेरे लिए ऐब की बात नहीं। ऐब उस वक्त होगा जब मैं किसी का कत्ल नाहक करके जाऊँ, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कभी ना करे। चोरी डकैती या किसी बुरे काम में कोई जेल जाए तो और रुसवाए ज़माना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक़ का ऐलान करते हुए और नामों से रिसालत के लिए बात करते हुए अगर कोई गया, तो मैं समझता हूँ वो शहादत के मकाम पर जा रहा है, कोई ऐब की बात नहीं। और इसी खौफ से अगर तुम ये हक़ बात छोड़ते रह जाओगे, तो फिर ज़माना तुम्हें इस कदर बुज़दिल बना देगा जैसे आज के हालात हैं। जो तुम्हें वो कहा जाएगा वो सब चीज़ें करनी पड़ जाएंगी। स्पेन के यही हालात हैं। स्पेन में नाम तक मुसलमान रखने नहीं देते, जहाँ हमारी 700 साल इस्लामी तारीख़ है। आज वहाँ मुसलमान हैं, लेकिन इस्लामी नाम के साथ नहीं, पहचान भी नहीं सकोगे आप। वो बस मुसलमान हैं, वो कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन उनके नाम तक नहीं। क्यों? हर वो चीज़ वो ले रहे हैं जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। जब बुज़दिली घर कर जाती है तो आदमी अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है। अल्लाहु अकबर, याद रखो मेरे अजीज़ों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बड़ी आइडियल भी है। वो 14 साल इंतज़ार में रहे कि मेरा मौला एक न एक दिन मदद नाजिल फरमाएगा, और अल्लाह कुरान में फरमाता है वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, फिर हमने यूसुफ को ज़मीन पर तमक्कनत अता की, यानी इख्तियार अता किया। कहाँ? जेल में रहने, और कहाँ? सीधे वज़ीर आज़म, वज़ीर की कुर्सी पर। वो मौला बेहिसाब अता करता है, उसकी हिकमतें नहीं जान सकते कि कब वो कहाँ से उठाकर कहाँ रखेगा। नबी को नबी के घर से कुएं तक लाया, और कुएं से बाजार में, बाजार से जुलेखा के घर में, जुलेखा के घर से जेल में, और जेल से सीधे
بادشاہ کے وزیر اعظم کے تخت پر. کیا کبھی اس طرح کا سفر آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر نے اپنا تخت دے دیا اور وہ خود دستبردار ہو گیا. یوسف علیہ السلام تخت مصر پر قائم رہے. پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ روایت ملتی ہیں زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا اور پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے نکاح بھی فرمایا. روایات ہیں. تو اس قصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں ایک اچھی بات مجھے یہ ملتی ہے کہ آخر مفسر شہیر علامہ احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گناہ کرنے کے بعد بھی، یعنی نبی کی توہین تو اللہ برداشت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ معاف کرتا ہے. اکثر جگہوں پر یہ ہے نبی کی توہین کرنے والے منافقین ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں بھائیوں، اس کے باوجود وہ معاف کیے گئے اور جنت میں جانے والے. اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے مفسرین کی نظریں کہاں تک جاتی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان بھائیوں نے جو کام کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کس وجہ سے ڈالا تھا وہ پتہ ہے تمہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننے کے لیے. یعنی ایک نبی کی قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے نبی کو انہوں نے تکلیف دی، اسی لیے ان کو معاف کر دیا گیا. تو نبی کے قرب میں، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب کسی سے ایسی خطا ہو جائے تو بھی اللہ اسے معاف فرما دے گا. یہ مفسرین نے فرمایا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، سوالات بھی باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک نکاح رکھا گیا ہے. سوال اس میں مہر کے متعلق ہے. پہلا سوال یہ ہے مہر میں دینے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مہر مال ہونا چاہیے. مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. شریعت نے یہ مہر مقرر کیا ہے، تو جو بھی بہتر مال ہو سکے، چاہے آپ سونا دے سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں یا رقم دے سکتے ہیں، لیکن بہترین مہر وہ ہے جو عورت کی خواہش کے مطابق ہو. لیکن عورت بھی اتنی لمبی خواہش نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دیکھ کر کے مہر، دونوں زوجین کی رضامندی سے ہی مہر متعین ہوتا ہے. تو مہر میں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر میں کیا کیا چیزیں دی تھیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کیا تھا؟ اس کے متعلق ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح فرمائیں، اب وہ میں حساب بتاؤں گا تو حساب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ پرانے اوزان ہیں، پہلے کے وزن ہیں. فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر عطا فرمایا ہے وہ اوقیہ جو ہے ایک وزن ہے. اوقیہ ایک وزن ہے. فرماتی ہیں کہ 12.5 اوقیہ چاندی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو مہر میں عطا فرمائے. 12.5 اوقیہ. اوقیہ کیا چیز ہے؟ اب کے زمانے میں وہ کتنا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے. ایک اوقیہ ہوتا ہے 130 گرام 636 ملی گرام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ 130 گرام 636 ملی گرام ایک اوقیہ کا یہ وزن ہے. اب آپ 12.5 اوقیہ کا وزن کر لیں کتنا ہوتا ہے. تو تقریباً میں نے ایک لگ بھگ اندازے میں ابھی جو کیلکولیٹ کیا ہے تو پورا میں یہ ملی گرام میں نہیں لایا ہوں، لیکن تقریباً کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مہر عطا فرمایا وہ 1 کلو 650 گرام چاندی تھی. 1 کلو 650 گرام چاندی. تو نئے دولہے محفوظ کر لیں، 1 کلو چاندی خرید لیں. 1 کلو 650 گرام چاندی. ہاں اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی ضروری نہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر آپ نے پوچھا ہے
تو میں نے یہ مہر بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا، مہر فاطمی مشہور ہے، 400 مسقال چاندی کہا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے فقہاء اکرام نے اللہ اکبر، سبحان تحقیق اللہ۔ کی ہے تو مہر فاطمہ جو تھا وہ 1 کلو 866 گرام 66 گرام 1 کے جی اور 866 گرام چاندی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر رکھا تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے تھا، یعنی آپ کو دینا تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ نکاح کے لیے لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اس پر میں نے کئی مرتبہ اپنی تفسیروں وغیرہ میں بھی کہا ہے کہ دیکھیں، ہندوستان میں بہت سارے رواج جو ہے غیر مسلموں سے لوگ لے چکے ہیں۔ اصل میں نکاح کا بوجھ پورا لڑکی کے اوپر ڈالنا یہ سراسر ظلم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ لڑکا جو ہے یا لڑکے کی طرف سے مانگ ہوتی ہے جہیز کی، اور لڑکی کے کپڑوں کی، خود کے جوڑے کی، علاوہ پھر الگ سے پیسوں کی، پھر گاڑی کی۔ کوئی ظلم ہے؟ تو اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور تم نے لڑکی جن کے گھر میں پیدا ہوئی اس کے اوپر تو آفت ڈال دی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، شادی کرنے کے بعد کے بھی معاملات دیکھیں تو سب لڑکی کے گھر میں دولہا خرچہ کیا کرتا ہے؟ مرد ہو کر کے فقیر کی زندگی گزار رہا ہے، مرد ہے لیکن بھیک مانگ رہا ہے لڑکی سے۔ کیسی یہ بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد پیدا کیا، تم کو معاش کا ذمہ دیا، تم کماتے ہو، لیکن بیچاری جو نہیں کماتی اسی سے تم جہیز بھی مانگ رہے ہو، گاڑی بھی مانگ رہے ہو، پیسے بھی، اور اپنے پہننے کا جوڑا بھی۔ سبحان اللہ، اتنا ہی بالکل نہیں، صحیح فرمایا۔ شادی میں پوری بارات لے کر کے اسی کے گھر پہ ٹپکتے ہیں اور پورا کا پورا اس کا صاف کر کے آئیں، اور اس میں بھی اگر کچھ کمی ہو تو ہمیشہ کے لیے اس کو عیب لگائیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکے یہاں سوائے ولیمے کے کوئی خرچہ نہیں کرتا، ولیمے کے بعد بھی ساری جمعہ کی وہیں جا کر کے کرتا ہے لڑکی کے گھر میں۔ پھر پہلے کی بچے کی ولادت ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر، کا عقیقہ ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر۔ تم نے احسان کر دیا کیا لڑکی کے گھر پہ ایک بچہ پیدا کر کے؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عرب میں یہ رواج نہیں ہے آج بھی، وہاں پر لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے کہ لڑکا عورت کو دے کر کے لائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو تمہارے حوالے کیا ہے، نہ کہ تم کو اس کے حوالے کیا ہے۔ دلہنے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کو دلہن ہونا چاہیے کہ یہ سب مانگ رہے ہیں بیچارے، کیونکہ عرب میں دلہن مانگتی ہے، مہر مانگتی ہے، جہیز وہ مانگتی ہے، وہ گھر مانگتی ہے کہ مجھے لے کر جا رہے ہو کہاں رکھو گے۔ اسی طرح بیچارہ ہمارا ہندوستانی لڑکا مانگتا ہے جو کہ دلہن بن رہا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا تم بے حیا دلہن مت بنو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور عورت کا اچھا مہر دو اور اس کے گھر سے مطالبے نہ کرو۔ اسلامی رواج اور شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں، اس کا باپ، لڑکی کا باپ جو خوشی سے دے دے اس کو لے کر کے آؤ، کہ یہ بھی سنت ہے کہ وہ گھر گرہستی کی چیزیں باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو وہ لے کر کے آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ عورت کے گھر سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یہ ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آیا ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا ہرگز اس بلا میں نہ پڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں حقیر اور ذلیل بنا دے گا۔ کیونکہ حدیث میں ہے جس نے عورت کے مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دے گا، بھکاری بن کر کے رہو گے۔ اور ایک سوال یہ، آج کے دور میں انگیجمنٹ کے بعد بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی، یہ انگیجمنٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ بس ایک شادی پکی کرنے کی بات ہے، نہ کہ شادی ہوئی، شادی پکی کرنے کی۔ اگر وہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تو تمہاری ساری باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیا کیا باتیں کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سب کیا عقل آپ کی تسلیم کرتی ہے جو آپ کی بیوی ابھی بنی نہیں، اس سے بیوی جیسے بات کرنا؟ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، تم 1000 چھپ کر کے بات کرو یا علل اعلان بات کرو، اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے دکھانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے
اس پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں جس چیز کی اجازت دی۔ اتنا بھی صبر نہیں، ابھی منگنی ہوئی، زندگی پوری پڑی ہے بات کرنے کے لیے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ بیوی لاؤ، روزانہ اس کے ساتھ 4 گھنٹے بات کرو، کیا حرج ہے؟ لیکن یہ دیکھنے کو ملتا ہے جتنی باتیں ہیں وہ سب شادی سے پہلے ہی کی ہیں۔ انگیجمنٹ سے شادی کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً پوری زندگی کی باتیں وہیں کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی سوالات بہت آتے ہیں ہمارے پاس عورتوں کے کہ ہمارا شوہر 5 منٹ بھی دیتا نہیں ہم کو، گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا یہ صاحب جتنا بات کرنا تھا وہ تم سے انگیجمنٹ کے بعد کر چکا ہے، اب کیا کرے گا بیچارہ۔ ہاں جنہوں نے بات نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت رکھے۔ اب یہاں پر ایک طریقہ، ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا ہے، اسی سوال کو میں اس میں جوڑ کر کے کہہ دوں گا۔ آج کل کیونکہ کمیونیکیشن بڑھ چکی ہیں تو جب انگیجمنٹ ہو جائے، سوال انہوں نے کیا دولہا انگیجمنٹ اپنے سسر اور ان کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر لے اور یہ کہہ دے کہ قبول ہے تاکہ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی دلہن سے بات کر سکے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انگیجمنٹ جب ہو رہی ہے، آپ ویسی بھی انگیجمنٹ ہلکی پھلکی کہاں کر رہے ہیں آج، اس کے لیے بھی ہال بک کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ساری تقریباً ایک شادی کے جیسے کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ان دونوں کو بٹھا کے قبل تو کہلا دیں، قبول ہے کہلا دیں، ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ جب رخصت کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک اور ریسیپشن رکھ لیں شادی کی۔ یہ اگر 2 گواہ وہاں پر موجود ہیں، اب سسر ہو یا نہ ہو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان 2 گواہ ہیں وہاں پر انگیجمنٹ کے بعد، اور لوگ جان بھی رہے ہیں، اسی وقت اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو وہ نکاح ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کھل کر کے بات کرو، آپ کی بیوی ہے وہ، شرعی بات کر سکتے آپ، صبح بات کرو، دوپہر میں بات کرو، رات میں بات کرو، کل بات کرو۔ یہ طریقہ اچھا ہے کہ انگیجمنٹ میں ہی ایجاب و قبول ہو جائے، اور جب اس کو عورت کو لانا ہے تب پھر آپ کوئی شادی کا دن مقرر کر کے عورت کو رخصت کرو۔ ایسا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی فرمایا۔ پہلے 3 سال پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، لیکن حضور کے حرم میں وہ آئی نہیں۔ 3 سال کے بعد وہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں۔ تو اس طرح بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہے، شادی میں بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں جیسے کہ ناریل پھوڑنا، جلوہ ڈالنا، کیا یہ سب حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ناریل بھی پھوڑو، انڈے بھی پھوڑو، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو میں لمٹ آپ کو بتا دوں، کیونکہ شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں۔ شریعت ایسی کسی بھی رسم کو منع نہیں کرتی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی آپ کے لیے جائز ہے، بس اتنا دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز تو نہیں جا رہی۔ ہاں، ہلدی کھیلنے میں، آپ لیمو کھیلنے میں، کہیں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، خلط ملط ہو گیا، ایک حرام کام آپ نے کیا، اور ایسا رسم جائز نہیں۔ باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں، وہاں ضیاء بھی نہ ہو۔ آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں، سارے ایک دوسرے کو لگا لیں، اس رسم میں کوئی وہ نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے، جلوہ کیا چیز؟ اللہ اکبر، سبحان وہی اللہ۔ جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں، یہ کوئی حرج نہیں۔ پہلے مجھے وہ شعر سننا پڑے گا کہ عورتیں گاتی کیا ہیں، مطلب اگر وہ کوئی کفریہ باتیں نہیں کہتی ہیں، حرام باتیں نہیں کہتی ہیں تو خوب وہ گائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیونکہ عرب میں بھی رواج تھا کہ جب دلہنوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو آس پڑوس کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ گنگناتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واضربوهن بالدفوف، نکاح کا اعلان کرو اور اس وقت جو ہے دف بجا کر کے آواز سے لوگوں کو بلاؤ، چھپ کر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو دف بجانے کی اجازت جب ہے تو یہ خوشی شریعت کی لمٹ میں ہے۔
شریعت کے حدود میں. تو میں نے ہر ایک، اب کیا کیا میں رسم و رواج آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایک فارمولہ بتا دیا کہ کوئی ایسا رسم جس میں حرام کاری ہو رہی ہو اس سے بچیں، باقی کوئی بھی خوشی آپ کر سکتے ہو کریں. حرام کاری جیسے اللہ اکبر، اجنبی سبحان مرد اللہ. کا اجنبی عورتوں سے ایک دوسرے کو مل جانا، خلط ملط ہونا، ناچنا، ڈانس کرنا، یا حرام چیزوں کی گنگنانا جیسے گانوں پر رقص ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو سارے رسم و رواج شادی میں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں. اور سوال ہے، کیا نکاح کے لیے بنا داڑھی والا انسان کی گواہی لے سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں، لیکن اس داڑھی والے کو کہیں کہ آئندہ چل کر داڑھی رکھ لے، سنت ہے. دوسرے مذہب کے لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ ناجائز ہے. آپ کی شادی ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے. دوسرے مذہب کے ساتھ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ زنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اور اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگرچہ تم کو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو کوئی کافر پسند آئے، لیکن اللہ فرماتا عبد مؤمن خیر، مومن بندہ سب سے تو بہتر ہے تمہارے لیے. وہ لڑکی کے لیے بھی فرمایا گیا، لڑکے کے لیے بھی، اور مومنہ عورت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی اسلام میں آ چکے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، سارا ثواب کا کام کسی عورت کو نکاح کرنے میں ہی کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ تھی نان مسلم، میں نے اس کو اسلام قبول کروا دیا ہے، وہ مسلمان بنی ہے. میرے عزیزوں، صرف شادی کے لیے اگر کوئی اسلام آیا ہے تو وہ پتہ نہیں اسلام کب تک ٹھہرتا ہے. اب اگر کوئی توبہ کر بھی لیتا ہے تو شریعت نے یہاں پر وہ بھی ایک ہمارے پاس سسٹم رکھا ہے کہ 6 مہینے انتظار کیا جائے، کیونکہ توبہ کے سبحان اللہ، آثار بالکل ظاہر صحیح ہونا فرمایا. چاہیے کہ وہ سیریس ہے یا نہیں، یا تو پھر وقتی طور پر توبہ کیا ہے. تو اگر کوئی اسلام بھی لایا ہے تو اس کو 6 مہینے انتظار کریں، اور چاہیں تو اس کے بعد نکاح کر لیں. سوال یہ ہے، اگر دولہا جہیز نہ لے اور مہر بھی ایسا دے کہ ہونے والی زوجہ کو اتنے سورے یاد کروائے گا اور دلہن بھی اس چیز سے راضی ہے، تو ایسا مہر کیسے ادا کیا جائے؟ کیونکہ مہر شادی سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. حدیث پاک میں اس کا ذکر تو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ ابھی حدیث ہم نے ابھی پڑھی. انہوں نے کہا کہ میرا نکاح آپ چاہیں تو کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی. محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ رغبت نہیں رکھتے تو مجھے نکاح کروا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ مہر ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ ایک انگوٹھی اگر مل جائے تم کو، لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے آؤ، مہر میں کچھ تو دینا ہوگا. انہوں نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں. سب چلے گئے محفل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا حل معک من القرآن، کیا تمہارے پاس تم کو قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کذا و کذا، یہ سورتیں یاد ہیں. کہا جاؤ اس خاتون کو وہ سورتیں یاد کراؤ، یہی تمہارا مہر ہے. تو قرآن کی تعلیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ ہے کہ تعلیم اس پر اجرت ہوتی ہے، اور وہ اجرت جو ہے وہ مہر مقرر کیا جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نہیں ہے. مہر ہمارے ہاں کوئی قیمت والی چیز ہی ہونی چاہیے، اور کم سے کم مہر. سوال یہاں پر یہ بھی ہے اقل مہر کیا ہے، کم سے کم اللہ کتنا اکبر، دینا سبحان چاہیے؟ اللہ. یعنی 1 روپے بے 2 شک، روپے بے شک. نہیں. شریعت میں کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے. 10 درہم فی زمانہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 گرام 265 ملی گرام چاندی. 3 گرام چاندی 3.265. سمجھ میں آ گیا؟ یہ چاندی اتنا جو ہے 1 درہم کی مقدار ہے. یہ 1 درہم چاندی 3 گرام 265 ملی گرام کی ہوتا ہے 1 درہم. اب 10 درہم آپ حساب کر لیں، تقریباً وہ 32 گرام چاندی اور 659 ملی گرام، تقریباً 32 گرام اور 659 ملی گرام چاندی، یہ اقل مہر ہے.
ابھی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اس کا وزن آپ سونار سے معلوم کر سکتے ہیں، چاندی 32 گرام کتنی ہوتی ہے، وہ سب سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیا شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ کفو کے مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح، اس طرح سے جو برادریاں ہیں ہمارے ہاں، خاندان ہیں، اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر لڑکی کم عمر ہے اور سید لڑکی چونکہ اعلیٰ خاندان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں، تو جو بھی سید لڑکی کو نکاح کر کے لائے، نکاح تو ہو جائے گا اگر اس کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اگر لڑکی کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہاں دوسروں کے لیے یہ واجب ہوگا کہ وہ آئی ہوئی آل رسول کا احترام کریں۔ اگر آپ نے اس کا احترام نہیں کیا تو یہاں قصوروار ہوں گے، کیونکہ وہ سید ہیں۔ تو دوسرا جو ہے نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملات کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے۔